अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपके खिदमत में हाज़िर हूँ और आज बहुत ही ख़तरनाक किस्म की खबरें हैं। एक तो जनरल बाजवा जो हैं उनके हवाले से आपको पता चला होगा कि इस वक्त उनकी सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है। सिचुएशन कैसी है, एग्जैक्टली उनके साथ क्या हादसा पेश आया, उनके ब्रदर इन लॉ जो हैं उनका एक वीडियो पैगाम जारी हुआ है, वो भी आज के व्लॉग में आपको सुनवाऊंगी। और किस तरह से एक सियासी जमात के लोग जो हैं उनके गिरने को और मौत के मुंह में जाने को इतने बुरे तरीके से जो है वो सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपको मैं बताऊंगी। इसके साथ साथ सिंध से एक इंतहाई घटिया खबर है, जिसमें बकायदा तौर पे वहाँ के जो वाइस चांसलर हैं वो किस तरह से नशे में धुत होकर यूनिवर्सिटी आ गए और फिर किस तरह से वहाँ पे अवाम के बीच में उनकी दुर्गत बनती रही और फिर किस तरह से उनके खिलाफ जो है वो अब एक्शन लिया गया है और अब क्या होगा उनके साथ, ये भी आज के ब्लॉग का हिस्सा होगा। इसके साथ ही आज एक बहुत बड़ी खबर है। आपको पता ही है कि जेफरी एप्स्टन के जब से फाइल्स लीक हुई हैं और जब से ये जेफरी एप्स्टन का जो पूरा स्कैंडल है ये मंजर आम पर आया है और पता चला है कि बाल नाम का एक शैतान जिसकी पूजा करते हैं इस पूरी दुनिया के बड़े बड़े लोग, और वो उसके सामने बलि देते रहे हैं बच्चों की, लड़कियों की, लड़कों की। तो ईरान ने उस बाल के साथ क्या किया है, उसको जला डाला है। उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर अब क्या होने जा रहा है, क्या कोई नई जंग शुरू होने जा रही है, इसके बारे में भी आज आपको आगाह करूंगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें जो आज के ब्लॉग का हिस्सा होंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए जनाब, आज के ब्लॉग की जो पहली खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है बड़ी दुख भरी खबर है। और वो कहते हैं ना कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। लेकिन अफसोस की बात यह कि हमारे जो लोग हैं ना वो तो अल्लाह माफ़ करे कि किसी को नहीं बख्शते। आप ये देखें कि हमारे नबी वली भी जो थे उनको कितनी कितनी आजमाइश आए, पूरी ज़िंदगी आई। लेकिन आज के ज़माने में अगर किसी के ऊपर आजमाइश आ जाती है तो लोग फौरी तौर पर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि हाँ हाँ ये तो गुनहगार था, इस वजह से इसके साथ ये सब कुछ हुआ है। और पुराने वक्तों में आप देखें, सदियों पहले जो नबी वली हुआ करते थे उनको आप देखिए कि उन्होंने सारी ज़िंदगी कसम पुरसी की हालत में, यानी कि गुर्बत में गुजारी। गुर्बत इन द सेंस कि वो माल जमा नहीं करते थे। आज के ज़माने में जिसके पास माल होता है उसको कह देते हैं कि वो खुशहाल है, उसके ऊपर अल्लाह का खास करम है। और जो गरीब होता है उसको कह देते हैं कि हाँ ये बदहाल है क्योंकि ये बड़ा गुनहगार है और इसके ऊपर अल्लाह का करम नहीं है। अफसोस की बात यह है कि हमारी सोसाइटी आज के ज़माने में मादियत परस्ती की तरफ चली गई है। आप लोगों ने खबर सुनी होगी कि हमारे जो साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा हैं वो गिर गए, बाथरूम में गिर गए और उनको बहुत शदीद किस्म की चोटें आईं। वो शदीद चोटें जो हैं वो किस नोयत की हैं, अभी उनकी क्या कंडीशन है, उनकी फैमिली किस चीज़ से गुजर रही है, कि उसके साथ ही एक सियासी जमात जिसको आप जानते हैं उन्होंने जनाब इनकी ट्रोलिंग करना शुरू कर दी, बदतरीन किस्म के कमेंट्स करना शुरू कर दिए सोशल मीडिया के ऊपर। क्या क्या कुछ कहा, क्या क्या कुछ कर रहे हैं, सब कुछ आपको मैं डिटेल वाइज जो है वो बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको अपडेट कर दूं कमर जावेद बाजवा की हवाले से कि उनकी हालत ये हुई कैसे है। तो ये खबर जो है ये आज सोशल मीडिया पे चल रही थी, जबकि ये एक दिन पुरानी है। मतलब उनकी फैमिली ने एक दिन तक इसको हाइड रखा और फिर उसके बाद फाइनली ये खबर जो है ये मीडिया पे आई। और उसके बाद जो है ये पता चला कि जो बाजवा साहब हैं बेसिकली वो वॉशरूम में गिर गए थे। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में ये सब कुछ देखा या नहीं देखा, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से बुजुर्गों को वॉशरूम्स के अंदर गिरते हुए देखा है। एक तो अनफॉर्चुनेटली हमारे घरों के अंदर आजकल इतनी शाइनिंग वाली टाइल्स लगी हुई हैं, उसमें ज़रा भी रेजिस्टेंस नहीं होती, और मैंने इतने बुजुर्गों को बाथरूम्स के अंदर गिर के ज़ख्मी होते देखा है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अक्सर आप बुजुर्गों को देखें जो बेचारे पैरालाइज हुए पड़े होते हैं, उनसे जाके जब आप उनका पता लेने के लिए जाते हैं तो वो क्या कहते हैं, यही कहते हैं कि जनाब उनके घर वाले के गिर गए थे। तो अगर एक बंदा जो कि 60 साल की उम्र में रिटायर हुआ और उसके बाद अब वो बड़ी उम्र को जा पहुँचा है, और अगर खुदा न खास्ता उसका पैर स्लिप हो गया और वो वॉशरूम में गिर गया, तो आप इसे क्या कहेंगे? मुकफ़ात अमल कहेंगे? आप इसे ये कहेंगे अच्छा जी ये तो इमरान खान के साथ ये कुछ किया था तो इमरान खान का बदला पूरा हो गया? अगर इमरान खान की बात को बीच में लेकर आना है तो फिर अभी आप देखें कि पीटीआई वाले वावेला कर रहे थे ठीक 3-4 दिन पहले, जब इमरान खान को पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया था। जब इमरान खान की आंख का जो है वो ट्रीटमेंट हुआ था, जब उनको आंख के अंदर इंजेक्शंस लगे थे, तो उस वक्त वो कोई मुकफ़ात अमल नहीं था। बहरहाल आपको बता दूं कि वो वॉशरूम के अंदर गिरे, उसके बाद हुआ मसला ये कि उनको शदीद चोटें आईं, और चोटें भी उनको सर के मुख्तलिफ हिस्सों में आईं, 3 मुख्तलिफ हिस्सों में उनको शदीद चोटें आईं। और उसके बाद क्या हुआ कि उनकी जो ब्लीडिंग है वो इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, जिसकी वजह से वो एकदम से ब्लैकआउट हो गया, सारा अंधेरा छा गया। और उसके बाद जो है उनको सीएमएच के अंदर जो है वो मुंतकिल किया गया। अब सीएमएच में मैं आपको बता दूं कि जो आर्मी फैमिलीज से इस वक्त लोग मुझे सुन रहे हैं उनको पता होगा कि अगर आप सीएमएच में चले जाएं
اور اگر آپ کوئی ویسے بھی فوجی ہیں، اگر آپ سویلین ہیں وہ لوگ بھی جاتے ہیں، لیکن اگر آپ فوجی ہیں تو وہ کئی دن تک آپ کا معائنہ کرتے رہتے ہیں، کئی دن تک آپ کی چیزوں کو ڈائگنوز کرتے ہیں اور اتنے زیادہ ٹیسٹ کرتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس چیز کو لے کر بھی واویلا مچایا گیا کہ ہاں ہاں قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ خدا نخواستہ اپنی آخری سانسوں کو پہنچ گئے ہیں، حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ وہ تقریباً موت کے منہ سے باہر نکلے ہیں۔ اور کل صبح تک جب تک ان کی فیملی یہ خبر بریک نہیں کر رہی تھی، ڈاکٹرز کے اکارڈنگلی ان کی زندگی کے کوئی چانسز نہیں تھے، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکے، اور اس کے بعد ان کو آج کے دن میں ہوش آئی، اور جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے اپنی فیملی کو پہچانا، اپنے بیٹوں کو پہچانا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم سب ان کے لیے سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چلاتے کہ گیٹ ویل سون، لیکن گیٹ ویل سون کے چکر میں جو ٹرینڈ چلایا گیا، ذرا اسکرین کے اوپر آپ تصویریں دیکھیں جناب، اتنی گھٹیا قسم کی تصویریں، کہیں پہ باجوہ صاحب کو پٹیاں باندھ کے، اور عجیب، مطلب مجھے نہیں پتا کہ اب میرا ایڈیٹر آپ کو یہ دکھا سکے گا کہ نہیں، کیونکہ بہت ساری پکچرز ایسی ہوتی ہیں جو ہم دکھا بھی نہیں سکتے کیونکہ ہمیں یوٹیوب کے جو گائیڈ لائنز ہوتی ہیں اس کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ پھر جنرل باجوہ کی جناب باتھ روم سے اتنی گندی گندی تصویریں، پھر ایک وہ جو حرام جانور ہوتا ہے جس کا ہم نام بھی نہیں لے سکتے، توبہ استغفار، اس کی تصویریں بنا بنا کے اس کو باتھ روم میں گرایا ہوا، اور اس طرح کی پکچرز لگا لگا کے سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ کی جا رہی ہے۔ اور پھر جب انہی پی ٹی آئی والوں کو جو دوسروں کی ٹرولنگ کرتے ہیں، اگر صرف ایک فخر عالم نے کل اتنا ہی کہہ دیا تھا نا کہ کوئی جادوگر تھا، اور وہ بشرا بی بی کی طرف ان کا اشارہ تھا، حالانکہ اس نے نام تو نہیں لیا تھا، تو انہوں نے فخر عالم کی وہ آتما رولی۔ حالانکہ میں نے فخر عالم کو اس چیز میں سپورٹ نہیں کیا کہ انہوں نے کوئی اچھا کام کیا، لیکن میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، آپ کریں تو سب کچھ ناجائز ہے، ہم کریں تو سب کچھ جائز ہے۔ یہ بات جو ہے نا یہ بہت غلط ہے، اور خاص طور پہ پی ٹی آئی والے جس طرح کی گندی ٹرولنگ کرتے ہیں نا، یقین کریں کہ وہ شرم سے سر جھک جاتے ہیں۔ بہرحال یہ آپ کو بتا دوں کہ جنرل باجوہ کے بردر ان لا ہیں جی، نعیم گھمن، ان کا ایک بیان آیا ہے جس میں وہ جنرل باجوہ کے حوالے سے جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے وہ بتا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں آپ خود ہی سن لیجئے۔ جی، تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تمام پاکستان کو جی۔ یہ جو سوشل میڈیا پہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی خبریں اڑائی جا رہی ہیں نا جی، وہ بالکل ننگے پاؤں سے سلپ ہوئے ہیں جی، اور ان کے ہیڈ انجری ہوئی تھی جی، تو وہ کوئی بھی بندہ گر سکتا ہے جی۔ پھر جو انہوں نے ہی ایک ڈپارٹمنٹ بنایا تھا ایری جی، اس ڈپارٹمنٹ میں سارا انویسٹیگیٹ کیا ہے جی، اللہ رحم کرے کوئی ایسی چیز نہیں نکلی کہ جو کوئی خطرے والی ہو جی۔ باقی یہ ہے کہ سابقہ آرمی چیف رہے ہیں، اس لیے اب سی ایم ایچ نے یا آرمی ہاسپٹل نے ان کے اب سارے ٹیسٹ کرنے ہیں جی، جتنے بھی باڈی کے ٹیسٹ ہے نا جی، وہ سارے ٹیسٹ کریں گے، ہارٹ کا بھی ٹیسٹ لیں گے جی، اس کے بعد باقی کڈنیز کا بھی لیں گے، سارے ٹیسٹ لے کے تو پھر، اور یہ میں قوم کو بتا دوں کہ اللہ کے فضل سے وہ خطرے سے 100%، باقی تو اللہ کو منظور ہوتا ہے، لیکن وہ خطرے سے باہر ہیں جی۔ یہ میں آپ کو بڑا کلیئر میسج دے رہا ہوں جی۔ اور اس کے بعد جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، شرم سے آپ لوگوں کے سر جھک جائیں گے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، ہمیں کنفرم کرنا پڑے گا کہ کیا واقعی ہم رہتے ہیں۔ سندھ سے کل ایک شرمناک خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ سندھ کے جو وزیر داخلہ ضیاء النجار یا لنجار جو بھی ان کا نام ہے، میں صحیح طریقے سے پروناؤنس نہیں کر پا رہی، ان کو جب ایک ہندو وہاں کا جو ایم این اے ایم پی اے تھا، اس نے کہا کہ جناب آپ پابندی لگا دیجئے کہ پاکستان کے اندر شراب کی فروخت کے اوپر پابندی لگنی چاہیے، تو بلکہ اس چیز کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے انہوں نے فرمایا جو وزیر داخلہ ہیں کہ جناب آپ جذباتی ہو رہے ہیں، اور شراب جو ہے اس کے اوپر پابندی نہیں لگنی چاہیے۔ آپ سوچئے کہ جسے آپ کافر بولتے ہیں یا جسے آپ نان مسلم بولتے ہیں وہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے، اور آپ جو خود کو نام نہاد کلمہ پڑھ کے مسلمان بولتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ آج اسی سندھ کی ایک شرمناک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ سندھ کی ایک یونیورسٹی ہے جی، اور اس کا دادو کیمپس ہے، وہاں کا وائس چانسلر ہے جو سکرین کے اوپر آپ کو لڑکھڑاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ بیسیکلی نشے کی حالت میں یونیورسٹی پہنچ گیا۔ نشے کی حالت میں یونیورسٹی پہنچ کے اس نے اونچی اونچی اور لمبی لمبی تقریریں کرنا شروع کر دی، سکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ پھر اس کے بعد نشے کی حالت میں دھت ہو کر یہ وہاں پہ جھولنے لگا، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستانی قوم ہو اور وہ کسی کا چیزہ نہ لگائے، ہاؤ از اٹ پاسبل، اور پھر اسٹوڈنٹس اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے، اور پھر انہوں نے جناب اس کے
اس کے ساتھ کیا کرنا شروع کر دیا کہ اس کے ویڈیوز بنانا شروع کر دیا، اور جیسے ہی وہ ویڈیوز سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئے تو اس کے بعد پھر کہیں انتظامیہ کو شاید خیال آیا، اور شاید ان کو لوگوں کے ڈر سے یا خوف سے یا ٹرولنگ کے خوف سے ان کو معطل کرنا پڑا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ حالت ہے اگر ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر۔ میں کہتی ہوں کہ اگر کسی بھی جاب کے لیے کرائٹیریا ہوتا ہے نا کہ اتنی ایجوکیشن ہوگی تو پھر آپ جو ہے نا اس پوسٹ کے لیے ایلیجیبل ہوں گے، تو میں کہتی ہوں کہ استاد جو ہوتا ہے نا وہ صرف آپ کو کتابیں نہیں پڑھاتا، وہ آپ کو صرف ورڈز نہیں پڑھاتا، وہ صرف آپ کو فارمولاز نہیں سکھاتا، وہ آپ کی شخصی تربیت بھی کرتا ہے۔ اور اگر استاد خود ایسا ہوگا تو پھر ویسی ہی جنریشن ہوگی جیسی کہ آج کل کی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اب ہمارے اداروں کو، ہماری گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ کس طرح کی ٹریننگ ہمیں استادوں کو دینی چاہیے کہ آیا وہ ایلیجیبل بھی ہیں کسی کے ٹیچر بننے کے۔ سوچیں جو خود نشہ کر کے آتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو آگے کیا سکھائیں گے؟ بالکل ویسے ہی جیسے آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹیز کے اندر نشہ بک رہا ہے، اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز اکٹھے بیٹھ کے نشہ کر رہے ہیں، وہ چیز آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لی ہے۔ اب جو اگلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، یقین کریں کہ مجھے نا بڑا دکھ ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب بے بنیاد الزامات لگائے جاتے ہیں، مطلب آپ نے کبھی وہ مثال سنی ہے کہ بڑھاپا اپنا خراب کر لینا یا اپنی آخرت خراب کر لینا، یا بڑھاپے میں آ کے کوئی بندہ جو صحیح پوری زندگی راہ راست کے اوپر رہا اور ایک دم سے وہ راہ راست سے ہٹ جائے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو ایسے دیکھا ہے۔ اس میں سے اگر میں کسی ایک کی مثال آپ کو دوں تو میں آفتاب اقبال صاحب کی آپ کو ایگزامپل دینا چاہوں گی۔ اتنے مدبر، اتنے مدلل اور اتنی زبردست طریقے سے بات کرنے والا وہ جو شخص تھا نا، اس کو اس کے بچوں نے رول دیا۔ ان کی ایک دو بیٹیاں ہیں جن کے بارے میں پرسنلی ان کو نہیں جانتی، لیکن ان کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ وہ عمران خان صاحب کی کلٹ فین فالوئنگ میں تھیں، اور انہوں نے جو آفتاب اقبال ہے ان کا ذہن بدل کے رکھ دیا کہ آج وہ دیکھیں اپنے ملک کو چھوڑ کے باہر بیٹھے ہوئے، اور جس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ایکسیپٹیبل ہوں گے کبھی کہ وہ پاکستان آ سکیں۔ ادروائز ان کے پاس جتنی لگژری تھی، جس طرح سے ان کے پاس پیسہ تھا، جس طرح سے ان کے پاس پروگرامز تھے، عزت تھی، سب ملیاں میٹ ہو گیا۔ اب دوسری مثال جو ہے وہ ہے جی یہ محترم کی، جو بزرگوار آپ کو نظر آ رہے ہیں جن کو خود پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ داغی کہتے تھے، جبکہ وہ باغی کے نام سے مشہور تھے۔ اب جناب ان کی بھی ایک بیٹی ہے جس نے ان کا دماغ جو ہے وہ پوری طرح سے خراب کر کے اور ان کو اس پروپیگنڈے کے پیچھے لگا دیا۔ اب یہ جنرل باجوہ کے اوپر بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں۔ کسی جذباتی اور غیر متوازن شخص کی جو ذاتی مایوسی کا اظہار ہے نا، وہ بالکل ایسا لگ رہا ہے۔ اور وہ کس کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کس نے آ کے ان کو یہ انفارمیشن دی ہے، کیا کہہ رہے ہیں، خود ہی سن لیجئے۔ جو ہمارے عاصم منیر صاحب ہیں وہ اب اپنی جان بچانے کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں اور عمران خان سے اڈیالہ میں وہ ان کو قاصد پہنچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ جو کرنا ہے سب کے ساتھ کریں، بھاجپا کے ساتھ کریں، ڈی جی سی سی کیا کیا چیزیں ان کا بے شک احساس کرے، مجھے عاصم منیر کو آپ میری جان چھوڑیں۔ اچھا جی، اب جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں نا، اتنا دل خوش ہوا ہے۔ حالانکہ میرے ایران کے معاملے میں جب وہ یو ٹرنز لیتے ہیں جس طرح سے وہ کرتے آئے ہیں تو ان کی ہسٹری مجھے کچھ اتنی اچھی نہیں لگتی تھی، اور ایران مجھے کوئی اتنا صحیح سالڈ نہیں لگتا تھا کہ وہ جو آئے روز اسرائیل کے اوپر حملوں کی دھمکیاں دیتا تھا، پھر بیکورڈ مطلب یو ٹرن لے لیتا تھا۔ لیکن اب کی بار ایران نے کچھ ایسا کیا ہے کہ دل جیت لیا ہے، اور آپ کو اسکرین پہ میں نہیں دکھا سکتی کیونکہ یوٹیوب کی پالیسیز کے اکارڈنگلی بھائی جس کو وہ پوجتے ہیں وہی میں آپ کو دکھا دوں، پاسبل نہیں ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ قرآن پاک میں بھی ذکر ہے کہ وہ لوگ جو بچڑوں کا اور جو بکرے کے منہ جیسے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اس میں سے جو ان کے شیطانوں کی جو وہ پوجا کرتے ہیں، اس میں سے جس میں وہ سب سے سینئر یا سب سے موسٹ سمجھ لیں شیطان، وہ اس کو سمجھتے ہیں نا کہ بڑا موسٹ پاورفل شیطان ہے، جس کو آج کل پوری دنیا کے اندر یہ جو سٹینک قسم کی یعنی کہ شیطانی قسم کی ریچولز کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، وہ اس بکرے کے منہ والے بت کو پوجا کرتے ہیں، اور اس کو ایران والوں نے باقاعدہ طور پہ منظر عام پر لا کر جلا ڈالا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر شیطان کے پیروکار اور خاص طور پہ جو یہودی ہیں، خاص قسم کے جو اس طرح کی چیزوں کو فالو کرتے ہیں، خاص طور پہ اس دنیا کے جو پاورفل لوگ ہیں وہ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ اچھا کیسے پوجا کرتے ہیں؟ ابھی کچھ دن پہلے آپ کو پتا چلا ہوگا کہ جیفری ایپسٹن کا جو ایک جزیرہ تھا جہاں سے جیفری ایپسٹن کی جو فائلز، ایپسٹن فائلز کے نام سے جو نکل رہی ہیں،
جو سارا اسکینڈل سامنے آ رہا ہے، جس میں دنیا کے پاورفل لوگ جو ہیں وہ وہاں جا کر اس بکرے کی پوجا کیا کرتے تھے جس کو وہ شیطان مانتے تھے، اور جیفری ایپسٹن بھی اس کا پجاری تھا، اور وہیں سے پوری دنیا کے اندر جو پوسٹس ہیں وہ بانٹی جاتی تھیں کہ کون کس ملک کا صدر بنے گا، کون کس ملک کا وزیر اعظم بنے گا، کون کس پورے ورلڈ بینک کا جو ہے وہ ہیڈ بنے گا، اور وہ کسی ایسے شخص کو پوری دنیا کے اوپر ہیڈ نہیں بناتے تھے جب تک کہ وہ اس بکرے کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ تو اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک میں بھی ہے، جس کو بال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو بیسکلی ایران نے اس بال کو آگ لگا دی، اور جس کے بعد یہ پوری دنیا کے اندر یہ جو گھٹیا لوگ ہیں ان کو آگ لگ گئی۔ اب آپ جاننا چاہیں گے کہ بال بیسکلی ہے کیا؟ بال جو ہے وہ قدیم کنانی اور جو لوگ تھے ان کا دیوتا تھا، جو آج تک آپ سمجھیں گے نا پرانے زمانے کی باتیں، ابھی تھوڑا ہی ایسا ہوتا ہے، ابھی بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اور آپ کہیں گے نہیں نہیں وہ تو جاہل لوگ ایسا کرتے ہوں گے، جاہل نہیں، آپ کی پوری دنیا کے اندر جو موسٹ پاورفل لوگ ہیں نا، جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ جو پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں، وہ سب اس بال کے پجاری ہیں۔ اور وہ جیفری ایپسٹن کی جو لیکڈ ساری فائل سامنے آئی ہیں اس پہ ہم نے تصاویر بھی دیکھی ہیں کہ باقاعدہ طور پہ انسانی بلی، ینگ لڑکیاں، ینگ بچے جو ہیں وہ اس بال کے سامنے ذبح کیے جاتے تھے، یہاں تک کہ ایسی جرت تو پاکستان نہیں کر پایا، اور ایران اور ایک اور ملک تھا اسلامی ملک، جنہوں نے مل کر اس بال کو آگ لگائی ہے، سر عام لگائی ہے، جس کے بعد شیطان کے پجاری جو ہیں نا وہ سمجھ لیں کہ ان کو کوئی ایسی چیز نہیں مل رہی کہ جس میں وہ ٹکریں ماریں، اور اس کا خمیازہ بھی ایران کو بھگتنا پڑے گا کیونکہ ان کے لیے وہ ان کا گاڈ ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان کے اندر ایمان کی کم از کم اتنی طاقت تو موجود تھی کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ بہرحال جناب، یہ تھا آج کا ویڈیو۔ باری ہے جی آپ لوگوں کے کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ آپ ان تمام خبروں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔